बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौलाना फजल रहमान साहब की खिदमत में हाज़िर हुए हैं और मौलाना साहब को मुझसे एक शिकायत रहती है कि मैं अक्सर उनके साथ इंटरव्यू में गैर संजीदगी का मुज़ाहरा करता हूं, तो चूँकि आजकल मुल्क इंतहाई संजीदा सूरत हाल से गुज़र रहा है और हमें बड़े संजीदा चैलेंजेस दरपेश है, तो इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि आज के इंटरव्यू में जितने भी संजीदा सवालात हैं इस वक्त मुल्क और ख़ुसूसन PDM से मुतालिक, वो मौलाना साहब के सामने रख सकूं। तो बहुत शुक्रिया मौलाना साहब हमें वक्त देने के लिए। और सबसे पहला सवाल तो ये करूँगा, आपने क्या जादू किया कि अचानक सब पख्तून कौम परस्त, बलोच कौम परस्त, पीपल्स पार्टी और वो सब PTM के प्लेटफार्म पे आपकी क़ियादत में मुत्तहिद हो गए? तो वो जादू कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? साबिर साहब, हमारी अगर तजवीज़ थी कि हल्फ न उठाए जाएं और असम्बलियों में न जाया जाए, लेकिन अगर बड़ी जमातों ने कहा कि नहीं जाना है या उनके लिए नागुज़ीर है या जो भी वजूहात थी, तो हम भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ उनके साथ रहे। फिर जब मुल्क में हमने मिलियन मार्च की एक साल मुसलसल अरसा उस पर गुज़रा, तो भी इन तमाम सियासी पार्टियों की एक हिमायत हमें हासिल थी और हम इस दौरान में आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी किया करते थे और एक मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ मुसलसल हम दोहराते रहे। हमारे मिलियन मार्चेज़ में भी शिरकतें जुज़वी तौर पर होती रहती थी, लेकिन जिस वक्त हमने आज़ादी मार्च का फ़ैसला किया यानी इस्लामाबाद आने का, तो आपने देखा कि तमाम सियासी जमातें हमारे साथ कंटेनर पे थीं और तमाम रास्ते में तमाम पार्टियों ने हमारा इस्तकबाल किया। बहुत एक यकजहती रही, गो कि वो वहदत नहीं थी कि जिसमें हम सब बराबर के ज़िम्मेदार तस्वुर किए जाएँ, लेकिन एक दूसरे को हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब आप लोग असम्बलियों में गए और फिर आपने सदारती इलेक्शन भी लड़ा, तो उसने आप लोगों के धांधली के सारे बयानिए को बेवक़्त नहीं किया? देखिए, उसमें बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बहस तमहीज़ के बाद एक राय कायम हुई कि अगर PTI के अलावा सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाएं, तो फिर धांधली वाला हिस्सा जो है वो अक़लियत में आ जाता है, तो हम फिर सिस्टम को चला सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर इस पूरे सिस्टम में चाहे धांधली हो या बाद में हुकूमत साजी हो, एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करती रही है और इस किस्म की कोई भी चीज़ जो कि हम अपनी राय रखते थे कि नहीं होगा, लेकिन दूसरी बड़ी जमातों की रियायत करते हुए जहाँ हमने अपने मौक़िफ़ पर नरमी दिखाई या अपने रवैये में नरमी दिखाई, तो उसके नतीजे फिर बाद में वाज़ेह तौर पर सामने आए कि हमने इस गलत निज़ाम को और धांधली के निज़ाम को तक़वियत दी है। लिहाजा ये कौम का हमारे ऊपर कर्ज़ है कि हम उस कर्ज़ को चुकाएं, क्योंकि वोट आम आदमी की अमानत है, वोटर की अमानत है, जिस पर डाका डाला गया था और उसको वापस कौम तक वापस ले जाने में बिल आखिर तमाम सियासी जमातें जब उन्होंने सब कुछ सूरत हाल देखा और सारे हक़ाइक़ उनके सामने आए और हुकूमतों की नाअहलियाँ भी सामने आ गई इन 2 सालों में, कि सिर्फ ये नहीं कि इलेक्शन में धांधली हुई थी, बल्कि धांधली की बुनियाद पर लाई गई हुकूमत वो मुल्क को चलाने में भी नाकाम हो गई, मईशत मुल्क की तबाह हो गई। आप देखें कि जहाँ 5.5% और उसके बाद 6.5% सालाना तरक्की का तखमीना लगाया गया था, वहाँ उनकी हुकूमत आने के बाद पहली मरतबा पहले साल में तखमीना 1.9% पे आ गया और दूसरे साल में 0 से नीचे चला गया। लेकिन अगर उनके GDP का रेशो अच्छा रहा तो उन दोनों जमातों पे करप्शन के संगीन इल्ज़ामात भी हैं। तो इस तरह ठीक है, उन्होंने आपको लीडर मान लिया है, लेकिन इस वक्त ये हुकूमत का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है कि आप उन 2 बड़ी करप्ट जमातों की करप्शन को बचाने में लगे हुए हैं और आप उनका सहारा बन रहे हैं। देखिए, मैं इस मौजू पर अपनी एक राय रखता हूँ
ایک تو میڈیا ہے، میڈیا کی دنیا میں چور 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 چور، یہاں تک کہ ہر آدمی سوچتا ہے کہ شاید واقعی یہ چور ہے۔ بات بنیادی یہ ہے کہ یہ احتساب جب مشرف آیا تو اس وقت سے چل رہا ہے، اور مشرف صاحب نے ہی اس وقت نیب کا ادارہ قائم کیا۔ مجھے یاد ہے متحدہ مجلس عامر کے قائدین کی ایک میٹنگ تھی جنرل مشرف کے ساتھ، تو میں نے بڑی صراحت کے ساتھ ان سے یہ کہا تھا کہ یہ نیب کا جو ادارہ آپ نے قائم کیا ہے، یہ صرف ان لوگوں کا احتساب کرے گا کہ جو بے نظیر کے وفادار ہیں، یہ صرف ان لوگوں کا احتساب کرے گا جو میاں نواز شریف کے وفادار ہیں، اور جن لوگوں نے ان سے بغاوت کی ہے اور اپنی وفاداریاں تبدیل کی ہیں ان سب کے کیسز ختم کر دیے آپ نے، اور وہ صاف ستھرے ہیں۔ یہ اعتراض اس وقت ہم نے کیا تھا، اس براہ راست کیا تھا میں نے۔ اب آج تک وہ سارا عمل چلا آ رہا ہے۔ زرداری صاحب 8 سال جیل میں رہے، بے نظیر بھٹو ملک سے باہر رہی، میاں نواز شریف ملک سے باہر رہا، یہاں جیلیں گزاری، پیشیاں گزاری، ساری چیز مراحل سے گزرنے کے بعد آج پھر ایک اور مرحلہ آ گیا کہ بیچ میں ان کی حکومتیں آ گئی اور وہ صاف ستھرے ہو گئے، صادق اور امین ہو گئے، ایک نے بھی حکومت کر لی، دوسرے نے بھی حکومت کر لی، اور آج جب دوبارہ ایک دھاندلی زدہ حکومت آئی تو ان سیاسی جماعتوں کو ڈیفینسو پہ ڈالنے کے لیے ان کے خلاف پھر وہ کیسز زندہ کر دیے گئے جو اس سے پہلے چلائے جا چکے تھے۔ لیکن وہ بھی اپنے کیسز کا ڈیفینس تو نہیں کر سکے، نہیں عدالتوں سے اپنے آپ کو معصوم ثابت نہیں کر سکے۔ میرے گزارش جس وقت ماشاء اللہ ہوتا ہے اور فوج کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر تمام ادارے اس کے زیر اثر آ جاتے ہیں، ان کے دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ ہم بصد احترام، تو اس وقت تو جمہوریت ہے نا؟ جمہوریت کہاں ہے؟ جمہوریت کوئی نہیں ہے، ابھی وہی حکومت ہے، وہی روش ہے۔ اب بات بنیادی یہ ہے کہ اگر آپ کا اعتراض ہے میاں نواز شریف صاحب پہ، یا آپ کا اعتراض ہے میاں شہباز شریف صاحب پہ، یا آپ کا اعتراض ہے آصف علی زرداری صاحب پہ، کیا آپ کا اعتراض پھر شیرپاؤ خان پر بھی ہے؟ کیا اسفندیار ولی خان پر بھی ہے؟ کیا اختر جان مینگل پر بھی ہے؟ کیا محمود خان اچکزئی پر بھی ہے؟ یہ سارے لوگ ایک ہی آواز پہ بات کر رہے ہیں، جبکہ ہاں یعنی ان پہ تو نیب کے کیسز نہیں ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی سندھ میں اکثریت کے باوجود کہتی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اس کو کیا ضرورت ہے یہ بات کہنے کی؟ مسلم لیگ پنجاب میں لارجر گروپ منتخب ہونے کے باوجود کہتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ تو یہ چیز، اس کو کرپشن، ان الزامات، ان سے جوڑنا یہ تو حماقت ہے۔ بنیادی بات اصولی ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی، دھاندلی کرائی گئی، ایک نااہل کو ملک کا حکمران بنایا گیا، اور اس پر 15 سال پیچھے محنت کی گئی کہ عام نوجوان کو یہ احساس دلایا جائے کہ تمہارا روشن مستقبل اگر وابستہ ہے تو اس آدمی کے ساتھ وابستہ ہے، جو پاکستان کی سیاست کا انتہائی نااہل ترین آدمی ہے۔ تو یہ کھیل ہمارے ملک میں کھیلے جا رہے ہیں۔ ان کھیلوں پہ سیاست جو ہے وہ سنجیدہ سیاست متاثر نہیں، لیکن ابھی دیکھیں نواز شریف صاحب عدالت سے اشتہاری تو ہے نا، تو آپ ایک اشتہاری کی وکالت کر رہے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں پھر کہتا ہوں کہ اس قسم کے حربے ضیاء الحق کے زمانے میں بھی سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہوئے، اس قسم کے حربے مشرف صاحب کے زمانے میں بھی سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہوئے، اور آج بھی ایک آمرانہ حکومت ہے کہ جس کے اندر اسی قسم کے حربے استعمال ہوتے ہیں۔ لہٰذا جمہوری سیاستدان کی نظر میں اس قسم کے اقدامات، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوا کرتی۔ اچھا، آپ نے فرنٹ مینوں کا ذکر کیا، تو کل جو شبلی فراز صاحب اور علی امین گڈناپور صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے، اس میں آپ کے فرنٹ مینوں کے نام پہ جتنی جائیدادیں، اور میرے خیال میں تو آپ مجھے چھوٹے سے زرداری صاحب نظر آ گئے۔ مجھے صرف دکھ اس بات پر ہے کہ شبلی فراز کو خود اس کیٹیگری میں نہیں لانا چاہیے تھا اپنے آپ کو۔ اور آپ بتائیں مجھے کہ میرے خلاف ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں جن کو یہ پتہ نہیں ہے وفاقی وزارت کا منصب بھی دیا ہوا ہے، جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کلبھوشن پاکستان کے جیل میں ہے یا ہم نے ہندوستان کے حوالے کیا ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ کشمیر حوالہ کریں گے تو وہ تو ایسی باتیں کریں گے۔ تو
نہیں ان کی نہیں، اب تو نیب نے بھی کہہ دیا کہ ہم مولانا کے خلاف انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اور نیب ہی نے یہ سارا میں ایک تو نیب کو ایک جانبدار ادارہ سمجھتا ہوں، اور میں کہہ چکا ہوں بار بار، فیصلہ کر لیا ہے کہ پوری دنیا کے سامنے ہم نے عوام کے نمائندوں کو چور بنا کر دکھانا ہے اور بدنام کرنا ہے. اس کے پیچھے وہی لوگ ہوتے ہیں، ان کو آگے کر کے یہ ان کے فرنٹ مین ہوتے ہیں. ہمارا کوئی فرنٹ مین نہیں ہے، ان کے یہ فرنٹ مین ہوتے ہیں جو روزانہ کسی پریس کانفرنس میں آ کر پھر ڈولکی بجاتے ہیں کسی اور کی. تو یہ لوگ جو ہیں یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے بیان پر ہم تبصرہ کر سکیں. صاف ستھری سیاست کی ہے، میدان عمل میں ہوں، ضرورت ہے تو کوئی آئے اور کوئی اس قسم کے جھوٹ بول بول کر آپ کب تک سیاسی مقاصد حاصل کریں گے؟ تو جھوٹے انسان کی، اور میں آپ ایک صحافی کی حیثیت سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات جو ہے دوسروں کو کہتا رہے. تو آپ صحافی لوگ بھی اس قسم کے لوگوں کی نہیں، لیکن وہ چیئرمین نیب تو نمازیں بھی پڑھتا ہے، اب عمر کے بھی اس حصے میں ہے، اس سے پہلے سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں. تو میں وہ بہت ذاتی طور پہ احترام کرتا ہوں، لیکن بسد احترام وہ بھی اس وقت بوجوہ دباؤ میں ہیں، اور وہ بھی بلیک میل ہوتے رہتے ہیں، وہ بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں، خوب استعمال ہو رہے ہیں. اور مجھے ان تمام رابطوں کا، ان ہدایات کا، ان منابع کا جہاں سے کہ اس قسم کی ہدایات یہاں ان اداروں میں آتی ہیں اور پھر یہ ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں. چونکہ میں ایک باخبر سیاسی کارکن ہوں، 40 سال اس ماحول میں نے گزارے ہیں. کون سی چیز ہے جو اب ہم سے کوئی چھپا سکے گا؟ تو یہ چیزیں ان لوگوں سے کہی جائے کہ جو نئے ہوتے ہیں بیچارے جلدی سے مروب ہو جاتے ہیں، دباؤ میں آ جاتے ہیں. میں ان مشکلات سے بہت گزر چکا ہوں، اور ہر زمانے میں گزرا ہوں، اور ہر زمانے میں اس قسم کے الزامات لگے ہیں. ایک زمانے میں میرے بارے میں کہا گیا کہ دبئی میں اس کا ہوٹل ہے، اور آج تو ایک فلیٹ کی بات کی گئی ہے. تو وہ نیچے آ گئے ہیں نا. تو وہ تو پچھلے دن آپ نے دبئی کے حکمرانوں کے بارے میں اسرائیل کے معاملے پہ جو بیان دیا، اس سے تو لگتا ہے کہ وہ اگر ہو بھی تو ضبط ہو چکا ہوگا. اس قسم کی چیزیں میرے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا تھا. نہیں تو پھر آپ لاہور میں ایک گلاس فیکٹری ہے جو ایک عرب شیخ نہیں خرید سکا تھا، فضل الرحمان نے خرید دیا. اس کا زمین پر وجود ہی نہیں. تو پھر آپ پیش ہو کے عدالت میں، نیب میں، عمران خان صاحب کی طرح صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ کیوں نہیں لے لیتے؟ میں ان سے کیوں سرٹیفکیٹ لوں؟ میں خود صادق اور امین ہوں الحمدللہ. میری سیاست صاف ہے. یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے؟ ان کو تو میں اپنے قدموں کے برابر بھی نہیں سمجھتا. میرا کردار ہے، میں نے زندگی گزاری ہے، میرے والد صاحب کا کردار رہا ہے. ایک صاف ستھرے کردار کے ساتھ میں ان لوگوں کے سامنے پیش ہو کر اپنے کردار پر حروف اور نقش ڈالتا رہوں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ایک عظیم ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں صادق اور امین ہوں؟ یہ صرف ان کے لیے اپنے بارے میں یا انسان خود جانتا ہے یا اس کا اللہ جانتا ہے. میں اپنے اوپر گواہی دیتا ہوں، اور میں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے کہ الحمدللہ پاکستان میں اگر کوئی اور صاف ستھرا سیاستدان ہے جس نے کہ قومی خزانے کو نقصان نہیں پہنچایا، جس نے اپنے کسی منصب کو ذاتی دولت کے لیے استعمال نہیں کیا، تو اس میں آپ کے سامنے یہ حقیر بیٹھا ہوا ایک فضل الرحمان بھی ہو. لیکن جن کو آپ لیڈ کر رہے ہیں اور آپ کی تحریک کے نتیجے میں جن کو سہولت ملے گی یا جن کو حکومت ملے گی، زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب، وہ تو نہ ریلیٹ کریں اس چیز سے. یہ غلط ریلیشن ہے جی، یہ غلط. ایک سیاسی اتحاد ہے، ایک سیاسی موقف کے ساتھ ہے. دو چیزیں ہیں، ایک ہے سیاسی پہلو، ایک ہے اقتصادی پہلو. ہمارا جو باقاعدہ اعلامیہ ہے، اس اعلامیے میں بھی ان دو پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے کہ جہاں سیاست ہوگی، جہاں سیاسی اصول ہوں گے، جہاں سیاسی ادارے ہوں گے، جہاں انتخابی ادارے ہوں گے، جہاں انسانی حقوق کے مسائل ہوں گے، جہاں پر پھر معیشت کا مسئلہ ہوگا، لوگوں کی خوشحالی کا مسئلہ ہوگا. اور تو پھر آپ یہ دو چیزیں ان سیاست اور اس ماحول کا، تو پھر آپ عمران یہ تو آپ عمران خان کی زبان بول رہے ہیں کہ چور اور چور. نہیں،
آپ عمران خان کے نقش قدم پہ چل پڑے ہیں مولانا صاحب، آج وہی عمران خان کی سنت آپ دہرانے جا رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد آئیں گے، ہم استعفے دیں گے، ہم اس پارلیمنٹ کو نہیں مانتے، تو عمران خان کے راستے پہ تو آپ چل پڑے ہیں۔ بہت فرق ہے صافی صاحب، بہت فرق ہے، آسمان و زمین کا فرق ہے۔ اس وقت ہمارا الیکشن کمیشن پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، نہ اس کا تھا نہ ہمارا تھا۔ اس وقت انہوں نے 4 حلقوں کی بات کی تھی، پھر 4 سے چلے گئے ہیں 10 پہ، پھر جتنا جتنا ہم مانتے گئے اتنا وہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ 70 حلقوں تک چلا گیا۔ ہم نے 70 حلقوں تک بھی ہاں کر دی۔ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، اس وقت کوئی دباؤ نہیں تھا۔ اب تو دھاندلی ہوئی ہے، اس وقت دھاندلی کی کسی ایک پارٹی کا بھی اعتراض نہیں تھا جی، صرف اس کا اعتراض تھا، صرف 4 حلقوں پہ ابتدا میں جی۔ کوئی سیاستدان جیل میں نہیں تھا اس وقت جی۔ آج سارے لوگوں کو جیل میں ڈال کر آپ الیکشن کرا رہے ہیں، نہ اہل قرار دے کر آپ نے ملک میں الیکشن کروائے۔ اور اس وقت RTS سسٹم فیل نہیں ہوا تھا، اس دفعہ باقاعدہ مغرب کے بعد RTS سسٹم فیل کر دیا گیا جی۔ کیا مانا تھا اس کا پورے ملک میں، اور 10 روز 15 روز تک نتیجے بدلتے رہتے تھے، آتے رہتے تھے جی۔ یہ چیز اس دور میں ساری ہوئی ہے، یہ اس وقت نہیں تھی۔ تو بڑا آسمان و زمین کا فرق ہے۔ یہاں پہلے دن سے سب کا موقف ایک ہی ہے۔ 25 جولائی کو الیکشن ہوا تو 26 جولائی کو سب کا موقف آ گیا، اور ایک ہفتے کے اندر اندر متفقہ موقف طے کر لیا گیا، اور اس کے بعد مسلسل ایک ہی موقف چلا آ رہا ہے۔ اس موقف پر عمل درآمد کے حوالے سے کچھ اونچ نیچ رہی ہے، لیکن موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے تو مولانا صاحب کے ساتھ گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ہمارے ساتھ ہیں PDM کے سربراہ اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب۔ مولانا صاحب، جب آپ ان کو گرانے آئے تھے اپنے پورے لاء و لشکر کے ساتھ، تو واپس ڈیل کر کے کیوں چلے گئے؟ دیکھیے ڈیل کیا ہوتی ہے؟ ڈیل تو یہ ہو کہ میں یا اسمبلی میں کوئی سیٹیں مانگوں کہ مجھے ایڈجسٹ کر لو، یا میں کسی صوبے میں حکومت مانگ لوں مجھے وہاں ایڈجسٹ کر لو، یا میں کوئی سینٹ میں ایڈجسٹمنٹ مانگوں۔ میں نے تو ایک ہی مطالبہ رکھا کہ دوبارہ الیکشن کراؤ۔ لیکن وہ دوبارہ الیکشن کا مطالبہ پورا نہیں ہوا اور آپ واپس چلے گئے، کیوں؟ جی، ہم نے کوئی قیامت تک رہنے کا نہیں، ایک دنیا کے سامنے۔ اس کے بعد باقاعدہ کچھ شریف لوگوں کی موجودگی میں دعائے خیر کی گئی کہ بس آپ کا مطالبہ تسلیم ہے، مارچ تک دوبارہ انتخابات آپ کو دیے جائیں گے۔ یہ شریف لوگوں کے بیچ میں اب وہ شریف لوگ اپنے وعدے کا پاس رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ مجھے تو خطرہ اس بات پر ہے کہ اتنے بڑے لوگ، دیکھیے آپ پشتون آدمی ہیں، آپ بھی قبائلی آدمی ہیں، ہمارے ہاں قبائل میں جو قبائل کا بڑا ہوتا ہے نا جی، وہ 2 کام نہیں کرتا، ایک جھوٹ نہیں بولتا، ایک وعدہ خلافی نہیں کرتا جی۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ کان منافقا خالصا اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ 3 باتیں جس میں ہو وہ پکا منافق ہے۔ نمبر 1، جب وہ وعدہ کرتا بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے، اور امانت ہوتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس ملک کے اندر جن لوگوں نے کی ہیں، وہ چاہے آسمان پہ چڑھ کر بڑے سے بڑے منصب پر فائز ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے زد میں آئیں گے، بحیثیت مسلمان ان کو اپنے گریبان میں جاننا چاہیے۔ تو وہ شریف لوگ کون تھے؟ میرے خیال میں اس کو یہی رہنے دو، فی الحال آگے جائیں۔ کیونکہ قرآن میں تو یہ بھی ہے کہ جب آپ اس طرح کا معاملہ کریں تو اس پہ 2 گواہ بھی ٹھہرائیں اور تحریر بھی کریں، تو آپ نے کوئی تحریری ضمانت کیوں نہیں لی؟ کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے زبان پر اعتماد کیا تھا، اور انہوں نے آپ سے وعدہ یہ کیا تھا کہ مارچ تک الیکشن ہوں گے، کہ مارچ تک ری الیکشن ہوں گے، لیکن وعدہ اپنا پورا نہیں کیا۔ اچھا، اب آپ لوگ کوئی ان لوگوں سے یا حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں؟ مذاکرات کے لیے اعتماد ہونا چاہیے۔ کس پہ اعتماد کریں؟ جس کو آپ حکومت کہتے ہیں اس کو ہم حکومت نہیں کہتے ہیں، بات کس سے ہو؟ حکومت سے مذاکرات کا کوئی امکان نہیں ہے، آپ اس کو حکومت ہی نہیں مانتے؟ میرے نظر میں حکومت سے مذاکرات کا کوئی امکان نہیں ہے۔
ہمارے پاس اور کوئی طاقت نہیں ہے، اوپر اللہ کی طاقت ہے، اس پہ اعتماد کریں گے، اور نیچے نہ ہمارے پاس فوج کی طاقت ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت ہے، نہ بیوروکریسی کی طاقت ہے. ہمارے پاس طاقت ہوگی تو عوام کی ہوگی، عوام کو اٹھنا پڑے گا. تو حکومت سے بات آپ نہ مانتے ہیں نہ کرتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ سے بات کے لیے تیار ہیں یا اس کے لیے کچھ شرط ہے؟ میں اپنی ذاتی رائے اس لیے نہیں دوں گا کہ یہ مسئلہ اجتماعی ہے. اس پر پی ڈی ایم ہی سوچ سکتا ہے کہ اگر اس حوالے سے وہ قوتیں کہ جو سیاہ و سفید کی مالک ہیں اور اصل حکومت جن کی ہے، وہ کیا کس شیپ میں، کس انداز کے ساتھ، کن تجاویز کے ساتھ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، تو پھر اس پر رد عمل پی ڈی ایم ہی دے گا، میں اکیلے نہیں دے سکتا. اچھا نہیں، لیکن پہلے سے تو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ بھائی اوپن مذاکرات اگر ہوں تو ہم تیار ہیں؟ اوپن مذاکرات اصول کی بات ہوتی ہے، لیکن کس کے ساتھ کی جائے؟ اعتماد کی فضا تو ہونی چاہیے نا. اچھا اعتماد کی فضا، لیکن دیکھیں یہ ملک ہوگا تو اس میں یہ سیاست ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا. میاں نواز شریف تو کل کے کہتے ہیں کہ میری جنگ عمران خان سے نہیں ہے، ان کا اشارہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہوتا ہے. اس وقت جب کہ انڈیا کی طرف سے جارحیت ہو رہی ہے، اس وقت جب کہ انڈیا نے کشمیر کو ہڑپ کر دیا ہے، ملک اقتصادی تباہی سے دوچار ہے، کورونا کا چیلنج ہے، اس دوران میں آپ لوگ فوج کو اور اس کے اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، تو یہ اس ملک کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ خدا نہ کرے کہ ہم فوج کو کمزور کرنا چاہیں. فوج طاقتور ہوگی تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ملک کا دفاع طاقتور ہے. ہمارے ان کی بھی یہ نیتیں ہیں. جب میں ان کو طاقتور دیکھنا چاہتا ہوں تو پھر وہ سیاستدان اور سیاسی پارٹی کو کمزور کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ دن رات ان کی توانائی اس بات پر صرف ہوتی ہے کہ سول سپریمیسی جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے. سول بیوروکریسی کو وہ غلام سمجھتے ہیں. سیاستدانوں کو بدنام اور ذلیل کرنا ان کی پوری اسٹریٹجی کا حصہ ہوتا ہے، اور بلیک میل کرنا، تذلیل کرنا، یہ ساری چیزیں، اگر یہ ساری توانائیاں ہماری دفاعی قوتیں اور ہماری جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ ہندوستان کے خلاف استعمال کرتے، آج پاکستان طاقتور ہوتا، آج ہندوستان کو جارحیت کی جرأت نہ ہوتی. لیکن جب وہ تمام توانائیاں وہ اپنے سیاستدانوں کے خلاف استعمال کریں گے تو پھر ہندوستان کو تو یہ جرأت ملے گی نہیں. وہ تو چند افراد کی حرکتیں ہوتی ہیں. آپ تو مجموعی طور پر ہماری فوج نے جتنی قربانیاں دی اس وار آن ٹیرر میں، آفیسرز کے لیول پہ، باقی لیول پہ، تو اس سے وہ اس فوج کے بھی حوصلے پست نہیں ہوتے؟ میں کبھی حوصلے پست نہیں کرنا چاہتا جی. تو پھر کیا ہم نے سپورٹ نہیں کیا تھا؟ کیا ہم ان کے پشت پہ نہیں تھے؟ کشمیر کے محاذ پر اگر وہ لڑتے ہیں کیا ہم ان کے پشت پہ نہیں ہوتے؟ کیا سن 65 میں ہم ان کے پشت پہ نہیں تھے؟ کیا سن 71 میں ہم ان کے پشت پہ نہیں تھے؟ آج کوئی امتحان آ جائے تو میں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے خاکسار یہ شاید محاذ پر آپ کے ساتھ شانہ بشانہ دشمن کے خلاف لڑیں گے، لیکن جن کو آپ حکومتیں دیتے ہیں یہ تو دور بھی نظر نہیں آئیں گے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے ہیں اور ان کو تو صرف یہی لیپ ٹاپ پر انگلیاں ہلانا آتی ہیں. ان کو تو کوئی تربیت ہی نہیں ہے، جانتی نہیں ہے کہ ملک کیا ہوتا ہے جی. جفاکشی ہی نہیں ان کے اندر جی. تو دیکھیے ہم پر حملے ہوئے ہیں نا جی. اگر فوج نے قربانی دی ہے، میرے کارکن کیوں شہید ہوئے ہیں جی؟ ایک حملے میں 15، دوسرے حملے میں 15، 25 حیدری صاحب کے حملے میں، درانی صاحب پر حملہ، شیرانی صاحب پر حملہ. کون ہے جو مولانا معراج الدین شہید ہو گئے، مولانا نور محمد شہید ہو گئے، مولانا حسن جان شہید ہو گئے، سب پارلیمنٹیرینس تھے. اور اس کے علاوہ جو علماء کرام گئے ہیں، جید علماء کرام، صرف اس پاداش میں کہ انہوں نے اس مسلح طرز عمل کی مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ ریاست کے ساتھ چلے. تو اس پاداش میں ہم نے قربانیاں دی ہیں. میں کیسے، وہ ہمیں ڈیمورائز کرنا چاہتے ہیں جی. وہ چاہتے ہیں کہ ہم سیاسی لحاظ سے کمزور ہوں. ہم سے قربانیاں بھی چاہیں، ہم سیاست بھی کریں، ہم مسلح لوگوں کے خلاف جنگ بھی لڑیں، ان کا نشانہ بھی بنے، میرے گھر پر میزائل بھی لگے، دوسرا بھی لگے، تیسرا بھی لگے، میرے بچوں کی گاڑیوں کو چھلنی کر دیا جائے، اور اس کے باوجود آپ کہیں جی کہ جی آپ تو فوج کو کمزور کر رہے ہیں، وہ تو ملک کا دفاع کر رہے ہیں. تو میں تو شانہ بشانہ رہا ہوں ان کے ساتھ جی. نہیں ابھی آپ نے مجھ سے تو گرا کوئی کر ہی نہیں سکتا جی. تو اس حوالے سے دوسری پارٹیاں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اگر
پاکستان کا وزیر داخلہ کہتا ہے کہ مسلم لیگیوں پھر جو ANP کے ساتھ ہوا تھا پھر وہ تمہارے ساتھ بھی اب ہوگا. یہ پاگل ہے یا اس قسم کے غیر ذمہ دار لوگوں کو وزارت داخلہ دیا گیا ہے اور پتہ نہیں آگے ان کے کیا ارادے ہیں ہمارے بارے میں. ان کو تو تبدیل کر دیا گیا نا. اب تو شیخ رشید صاحب آ گئے, تو یہ نئے تبادلے جو ہوئے ہیں وزراء کے, اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ 2 آدمی جا رہے تھے بازار میں, تو ایک نے دوسرے کو آواز دی کہ تمہارے کپڑے بہت ہی میلے کچیلے ہیں, بدبو آ رہی ہے, کپڑے تبدیل کرو کپڑوں کو. تو ایک دوسرے کے ساتھ تبدیل کر لی. دونوں نے گندے کپڑے ایک دوسرے کے ساتھ تبدیل کرو. یہ تبدیلی ہے. اچھا, یہ تبدیل, لیکن ذرا وہ سیریس اس کی طرف آتے ہیں. ابھی دیکھیں 2 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا انٹرنیشنل اداروں نے انرتھ کیا کہ کس طرح انڈین مختلف جگہوں پہ گھسے تھے سوشل میڈیا کے ذریعے, جعلی تنظیمیں بنا کے پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے, فوج سے لوگوں کو بدگمان کرنے کے لیے. تو اس دوران جب آپ لوگوں کے سٹیج سے بھی اسی فوج اور ان کے سربراہوں کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے, تو یہ اس سے انڈیا کا مقصد پورا نہیں ہوتا؟ دیکھیے, ہمارا موقع تو بڑا واضح ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت نہ کرے. ہم ان کے کام میں مداخلت نہیں کرتے. ہم ان کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں, وہ عوام کو طاقتور دیکھنا چاہیں, مسئلہ ہی ختم ہے. لیکن جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, ہمارے جاسوسی ادارے کدھر ہیں, ہماری انٹیلیجنسیا کدھر ہے؟ آپ کی میڈیا کے 3 سینئر بندوں نے کتنے مہینے پہلے اپنے چینل کے اوپر اس کو بے نقاب کیا تھا. جی, شاہزیب خانزادہ نے کیا تھا, جو بھی مرتضی علی شاہ نے کیا تھا. جی, تو اس وقت ان کا نوٹس نہیں دیا گیا. اب جب BBC نے اس کا نوٹس لے لیا, اس میں خبر آ گئی, تو اب ان کو یہ آ گیا کہ یورپ کے اندر تو اس قسم کا نیٹ ورک بنا ہے اور سوشل میڈیا کا نیٹ ورک بنا ہے. یہ غفلتیں کیوں ہیں؟ خدا کے لیے تم ہمارا پیچھا مت کرو, ہمارے گھروں میں مت گھسو, ہمارے خوابگاہوں کے اندر مت آؤ, وہاں کیمرے مت لگاؤ. لیکن اب ہمیں ان پہ بات کرنی چاہیے تھی. جب ادھر آپ لوگوں نے سیاست کا میدان گرم کیا ہوگا, اب انڈین میڈیا ہمارے خلاف لگا ہوا ہے. ہم اس سے زیادہ ہندوستان میں حالات گرم ہوتے ہیں. سیاست تو دنیا میں ہوگی, سیاست میں تنقید ہوگی. تو جو سیاسی قوت نہیں ہے وہ سیاست میں نہ آئے نا, تو سیاستدان کو چھوڑ دے آپس میں, وہ تنقید بھی کریں گے, گفتگو بھی کریں گے. ہم آئینی راستہ اختیار کر رہے ہیں نا. ہم نے کوئی اسلحے تو نہیں اٹھائے ہوئے, ہم بندوق تو نہیں اٹھا رہے, ہم تو پبلک میں جا رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب ملک کے پرائم منسٹر ہیں, ان کے پاس ایجنسیوں کی رپورٹ بھی آتی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ غیر ملکی طاقتیں آپ لوگوں کے پیچھے کڑی ہیں. اور یہ جو اچانک نواز شریف کا بیانیہ بھی بڑا انقلابی بن گیا ہے, اس سے ہمیں بھی شک ہوتا ہے کہ غیر ملکی طاقت. آپ حوالہ دیں کسی ایسے آدمی کا کہ جس کی بات کا میں واقعی اعتبار کر لوں کہ وہ ایک معقول انسان کی گفتگو ہے. معقول. بدقسمتی سے جس کو میرے ملک کا وزیر اعظم کہا جاتا ہے, اس کے کسی بات کا نوٹس لینا, یہ تو خود جاہل آدمی ہے. اس کو کیا پتہ ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. پاکستان کے تمام معاملات میں, چاہے سیاسی ہو, چاہے اقتصادی ہو, چاہے فنی امور ہوں, اگر کوئی غیر متعلقہ شخصیت پاکستان میں آج اس وقت موجود ہے تو عمران خان ہے. ناظرین, PDM کے سربراہ مولانا صاحب کے ساتھ یہ گفتگو کنٹینیو کریں گے ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. بات ہو رہی ملک کی سیاست کی اور ہمارے ساتھ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب. مولانا صاحب, یہ آپ کی عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی خصوصی دشمنی, یعنی روز اول سے جب بھی 2007-08 سے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا تھا, آپ عمران خان کو بہت ڈس لائک کرتے ہیں, کوئی آپ کی ذاتی آج وہی کچھ ثابت ہوا یا نہیں؟ جو بات میں کہتا تھا آج بچہ بچہ کہہ رہا ہے, ان کے مداح کہہ رہے ہیں, ان کے سپورٹر کہہ رہے ہیں, اپنے چہرے پر چمیٹے مار رہے ہیں, اپنے اوپر لعنتیں بھیج رہے ہیں. آج عام آدمی پر منکشف ہو گیا ہے. تو اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس عاجز کی باتیں سنو. میں بہت کچھ ذرا حقیقت پسندانہ انداز کے ساتھ گفتگو کیا کرتا ہوں. یہ لوگ نہ میرے کردار کشی کر سکتے ہیں, نہ ان کے اندر ہمت ہے. بہت کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے چند روز مولانا صاحب کو ہم میڈیا میں ڈیفینسو پہ ڈال دیں اور پھر وہ کچھ مشکلات نہیں. لیکن جو عموماً آپ کا لہجہ نہیں ہوتا, آپ ان کو سیکیورٹی رسک کہہ لیتے ہیں. وہ تو میں 2012 سے کہہ رہا ہوں
ثبوت کیا ہے آپ کے پاس؟ ثبوت تو پھر بہت ہیں، پھر اس پر مستقل آپ ایک انٹرویو میرا کریں، میں ایک ایک چیز نکال کر آپ کے سامنے پیش کر دوں گا جی۔ لیکن آپ ان کو سیکیورٹی رسک سمجھتے ہیں؟ حضرت نااہل لوگ جب حکمران ہوں گے تو یہی ہوگا کہ آپ کا بجٹ جو ہے وہ زمین پہ آ جائے گا، اور اقتصادی طور پر جو ملک تباہ ہو جاتا ہے متمدن دنیا میں ریاستوں کی بقا کا مدار معاشی استحکام پر ہوتا ہے، وہاں دفاعی قوت ثانوی ہو جاتی ہے۔ اب اگر میری ریاست کو میں ایک اور بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے میری فوج ہے، پاکستان کی فوج ہے، یہ ملک کی ریاست کی محافظ ہے، اس کی ڈیوٹی یہی ہے۔ اب اگر ملک کے اندر ہنگامہ ہوتا ہے تو ایک لمحہ آتا ہے کہ جی اب ریاست کو بچانا ہے، فوج آ جاتی ہے سڑکوں پہ جی، اور وہ حالات کو کنٹرول کرتی ہے، کرفیو لگ جاتا ہے، فوج آ جاتی ہے، ہوتا ہے نا جی۔ معاشی لحاظ سے جو حکمران ملک کو تباہ کر رہا ہے اور ریاست کو خطرہ ہے، آج ان کو ایکشن لینا چاہیے اس قسم کے حکمران کے خلاف کہ جو ملک کی معیشت کو تباہ کر کے ریاست کے لیے خطرہ بن رہا ہے، اگر وہ ریاست کے محافظ ہیں۔ ایک طرف آپ ان سے کہتے ہیں کہ مداخلت نہ کرے سیاست میں، اور دوسری طرف آپ ان سے کہہ رہے کہ آ کے عمران خان کو جو کر چکے ہیں اس کی تلافی مفاد تو کریں گے نا۔ دیکھیے ایک ہے کہ نہ کرنا، یہ اصول ہے، اس پہ چلے جائیں، لیکن جو کر چکے ہیں اس کی تلافی کون کرے گا؟ یہاں پاکستان میں اگر سی پیک آیا، بیرونی سرمایہ کاری آئی، چین جیسے دوست نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی، اس کو خراب کیا جا رہا ہے، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اس کا معیشت تباہ کر دی گئی، تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ بنگلہ دیش کی معیشت بھی اوپر کو جائے، ہندوستان کی معیشت بھی اوپر کو جائے، سری لنکا کی معیشت بھی اوپر کو جائے، ملائیشیا کی معیشت بھی اوپر کو جائے، انڈونیشیا کی معیشت بھی اوپر کو جائے، بھوٹان کی معیشت بھی اوپر کو جائے، نیپال کی معیشت بھی اوپر کو جائے، افغانستان کی معیشت بھی اوپر کو جائے، ایران کی معیشت بھی اوپر کو جائے، اور اس کے بیچ میں ایک پاکستان ہے جو نیچے جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اس سے پہلے نواز شریف اور زرداری نے لوٹا ہے سب کچھ۔ اس وقت تو ہمارا جی ڈی پی 5.5 اور 6.5% تھا، جو آج آپ نے خود ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں آپ نے بتایا کہ بنگلہ دیش کی جی ڈی پی کیا ہے، اس کا افراط کیا ہے، وہاں مہنگائی کی شرح کیا ہے، آپ نے تجزیہ کیا ہے، آپ اپنے تجزیے کے مطابق میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ نہیں، وہ موجودہ سچویشن ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ماضی کے حکمرانوں کا کیا درا ہے۔ لیکن میں پھر اسرائیل پہ آتا ہوں کہ دیکھیں عرب حکمرانوں نے تسلیم کیا، عمران خان کل کے کہہ چکے ہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ کشمیر کے معاملے پہ جو تقریر انہوں نے اقوام متحدہ میں ہی کل کے اسلاموفوبیا کی بات وہ کر رہا ہے پوری دنیا میں ہر انٹرنیشنل فورم پہ۔ سعودی عرب کو اس سے ناراض کیا، امارات کو اس سے ناراض کیا، چائنا کو اس سے ناراض کیا، اور مسلمانوں کے، پاکستان کے دوستوں کے جو ایک لابی اول دن سے چلی آ رہی تھی اور جس میں پاکستان کو سپورٹ مل رہی تھی، آج یکدم اس کی حکومت میں اتنی بڑی چینجز کیوں آ رہی ہیں جی؟ تو یہ ساری چیزیں الفاظ کی حد تک ہوتی ہے، عملی طور پر اس کے ارادے و عزائم بالکل کچھ اور ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پاکستان میں ایک ماحول ہے، جمہوری ماحول ہے، یہاں لوگ بات کرتے ہیں، تو یہاں پر کوئی اسرائیل کو تسلیم کرنا اتنا آسان بات نہیں ہے کہ وہ ترلقمہ سمجھ کر نکل سکے گا جی، یہ مشکل امر ہے جی۔ لیکن یہ ہے جہاں عرب ملکوں نے کیا ہے ہم اس کے خلاف کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے فلسطینی بھائیوں کے خون کیوں بیچا ہے؟ امارات نے کیوں تسلیم کیا ہے؟ بحرین نے کیوں تسلیم کیا ہے؟ مراکش کیوں تسلیم کر رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو امت مسلمہ کی رائے نہیں ہے، یہ صرف بادشاہوں کی رائے ہے، امت کی بھی کوئی رائے ہونی چاہیے۔ لیکن کشمیر کا کیس تو اقوام متحدہ میں انہوں نے بہتر میں لڑا نا۔ کشمیر کا کیس اگر بیڑا غرق کیا تو اس نے غرق کیا ہے۔ کیسے؟ یہ جو ہندوستان نے یہاں پر آرٹیکل 370 کو ختم کیا ہے اور کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا ہے، اس سے پہلے عمران خان نہیں کہا کرتا تھا کہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے؟ آپ ہوتے کون ہیں فارمولے پیش کرنے والے کہ کشمیر کو تقسیم کیا جائے؟ کشمیر کا فیصلہ کشمیر نے کرنا ہے۔ 48-49 کی قراردادیں کیا کہہ رہی ہیں اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ پاکستان کی ریاستی رخ ایک طرف اور آپ ایک نیا رخ دے رہے ہیں۔ لیکن مودی کو ہٹلر سے ملا کے جس طرح انہوں نے ایکسپوز کیا، اس طرح تو آپ نے کشمیر کمیٹی کے مودی کو ہٹلر سے ملا کے جس طرح انہوں نے ایکسپوز کیا یا بی جے پی کو، وہ تو آپ نے کشمیر کمیٹی کی حیثیت سے نہیں کیا۔ کشمیر ان کے حوالے کر دیا ہے، جس کو پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ کشمیر پر اس کا قبضہ ناجائز ہے، آج اس کی قانونی پوزیشن کو اس نے تسلیم کیا ہے اس کے۔ تو اس قسم کی چیزیں جو کشمیر کو بیچ دیتے ہیں، کشمیر فروش ہو چکا ہے،
کشمیر کے پورے تصور کو تقسیم کر دیا ہے. ادھر کا کشمیر الگ تصور، جو ہمارے پاس کشمیر ہے اس کا الگ تصور، جو گلگت بلتستان کا تصور ہے ادھر کو الگ تصور. پورے اس ایک اکائی کو آج کتنے حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے. یہ کون حرکتیں کر رہا ہے؟ اچھا، لیکن میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ اس حکومت کو ختم کرنے میں سنجیدہ ہیں؟ استعفے 31 دسمبر ممبروں کے پاس آئیں گے. یہ حقیقت نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ چھوڑ دیں اور استعفے دینے کو تیار نہیں ہے؟ دیکھیے، ہر پارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی بڑے فیصلے کے بارے میں تحفظات کا اظہار کرے. ہر ایک کو حق حاصل ہے، مجھے بھی حاصل ہے، آپ کو بھی حاصل ہے، اور کسی کو بھی. لیکن یہ فورم پہ مکالمے سے ختم ہوتا ہے. تو مکالمہ جاری ہے، اصولی اتفاق ہو چکا ہے کہ استعفے جمع کیے جائیں. لیکن اگر پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ میں اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کو اعتماد میں رہنا چاہتا ہوں، تو ان کا حق ہے. اگر پیپلز پارٹی تیار نہ ہوئی تو آپ اور مسلم لیگ نون وغیرہ الگ دیں گے استعفے؟ ابھی اس اگر کا جواب جو ہے یہ اس کا وقت باقی ہے، کیونکہ بڑے اعتماد کے ساتھ صورتحال آگے بڑھ رہی ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہم اتفاق رائے تک پہنچیں گے. اچھا، یہ اگر کا جواب تو باقی ہے. آپ لوگ اسلام آباد کی طرف آئیں گے، مارچ کریں گے؟ فیصلہ تو یہی ہے. کب؟ یہی جنوری کے آخر یا فروری کے اوائل. مارچ ہوگا یا دھرنا ہوگا؟ اس کی تجویز پر غور کیا جا رہا ہے کہ ہم آئیں اور دھرنا نہ دیں، بلکہ یہاں پر ایک اجتماع کریں اور اس میں ہم استعفے ساتھ لے کر آئیں. ٹھیک. جلسوں سے تو کبھی حکومتیں ختم نہیں ہوئی ہے. ختم کرنے والوں نے کوئی رابطہ کیا آپ سے؟ فضا بنی ہے، لوگوں میں ایک بیداری آئی ہے اور عام آدمی جو ہے وہ متحرک ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کو آپ صحیح طریقے سے لیڈ کریں گے اور آپ عوام کی زبان بنیں گے تو آج میرے خیال میں پی ڈی ایم ہی ہے جو غریب آدمی، بے روزگار آدمی، بے روزگار نوجوان، وکیل، استاد، کسان، مزدور، ان سب کی آواز اگر آج کوئی ہے تو وہ اس وقت پی ڈی ایم ہے. اور اس کو نون لیگ کی رہنما کہہ رہے ہیں کہ حکومتی وزراء نے ان سے رابطے کیے ہیں، این آر او کی بھیک مانگ رہے ہیں یا مذاکرات کی. آپ سے بھی کیے ہیں؟ اگر ان سے کسی نے کیے ہیں تو مجھے اس کا علم نہیں ہے اور اس کا جواب وہی دے سکتے. کچھ شریف لوگوں نے بھی آپ سے نہیں کیے ہیں؟ نہیں، ابھی تو کوئی رابطہ ویسا نہیں. اچھا، ان کی طرف سے نہیں ہوئے. ایک آخری سوال مولانا صاحب، پچھلی مرتبہ جب کرونا کی لہر آئی آپ نے بڑا مثبت کردار ادا کیا، لوگوں سے بھی اپیل کی کہ احتیاط کریں. خود بھی میرے ساتھ انٹرویو میں اعلان کیا کہ میں تراویح گھر پہ پڑھوں گا. اس مرتبہ کرونا پہلے سے زیادہ خطرناک شکل میں آیا ہے، آپ جلسوں سے بھی باز نہیں آ رہے ہیں، تو آپ لوگ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے لوگوں کی زندگیوں سے نہیں کھیل رہے ہیں؟ دیکھیے صافی صاحب، ہم نے یقیناً پوری سنجیدگی کے ساتھ جب پہلے مرتبہ اس وبا کا ظہور ہوا جس نے چین کو لپیٹ میں لیا، پھر اس کے بعد امریکہ کو لپیٹ میں لیا، پھر یورپ کو لپیٹ میں لیا، پھر عرب دنیا میں، پھر پاکستان میں، تو ہم نے اس وقت وہی کہا جس کو ہم اس وقت مناسب سمجھتے تھے. اب بات بنیادی یہ ہے کہ ہماری حکومت اس حوالے سے غیر سنجیدہ ہے. یعنی آپ ٹھیک کرونا کے بارے میں کہتے رہیں کہ ویکسین نہیں بنا، ویکسین آئے گا وغیرہ وغیرہ، لیکن کرونا جو ہے یہ ایک سٹیج ہے، یہ ایک جس کی مشابہت ہے فلو کے ساتھ، جس کی مشابہت ہے نمونیا کے ساتھ، جس کا تعلق پیپڑوں کے ساتھ ہے. اس کی تو ویکسین موجود ہے نا، وہ کہاں نہیں ہے پاکستان میں. وہی کہہ رہا ہوں نا جی. ہاں، اتنی غیر سنجیدہ. پھر ہمیں جب جلسہ ہم کرتے ہیں کرونا 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 کرونا، جب ہم جلسہ کرتے ہیں، جب خود کرتے ہیں تو کرونا نہیں ہے، سوات میں کریں تو کرونا نہیں ہے، شیخ پورہ میں کریں تو کرونا نہیں ہے، قصور میں کریں تو کرونا نہیں ہے، اور دوسری پارٹیاں کریں تو نہیں، لیکن پی ڈی ایم کرے تو کرونا کرونا اور کرونا. تو غیر سنجیدہ صورتحال ہے. اور ان کے مقاصد جو ہے، کیا وبا واقعی اتنی بڑی لہر ہے یا یہ کہ اس کو بڑا چڑھا کر اس لیے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ اس کے پاداش میں پی ڈی ایم کے جلسوں کو کنٹرول کیا جا سکے اور لوگوں کے سامنے کہا جا سکے کہ یہ تو بڑا زیادتی کر رہے ہیں. امریکہ میں الیکشن ہوئے، یورپ میں الیکشن ہو رہے ہیں، پبلک مظاہرے کر رہے ہیں، تعلیمی ادارے کہیں بند نہیں ہیں، صرف ہم بند کر لیتے ہیں. جی بی میں ابھی الیکشن ہوئے ہیں، مظاہرے ہوتے رہے ہیں، داندھی کے بعد پھر مظاہرے ہوئے ہیں،
تم لوگ وہاں الیکشن بھی لڑ رہے تھے، جلسے بھی کر رہے تھے، عوام کے سامنے بھی جا رہے تھے، کوئی تمہارا ساتھ کورونا کا معاہدہ تھا کہ ہم عمران خان والے اور پی ٹی آئی کے جلسے میں نہیں جائیں گے اور صرف پی ڈی ایم کے جلسے میں جائیں گے؟ تو اس قسم کی غیر سنجیدہ صورتحال میں اچھا یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ اپنے ہر کارکن کو پابند بنائیں کہ وہ ماسک پہن کے آئے، سینیٹائزر لائے. ٹھیک ہے، اس میں بالکل میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. ٹھیک نہیں، آپ لوگوں کو ان کو ہدایت دینی چاہیے. ہدایت بھی دے رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.